बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन खसूसन अला सिर्रुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल इल्म सकलैन शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हर अल ईमान कामिल कुफ्र व तोयान दाफ़िय ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमामुल इंस वल जान साहिबल असर वल अम्र ज़मान कायम आले मोहम्मद मुंतकिम आले मोहम्मद वारिस आले मोहम्मद नूर आले मोहम्मद बरकत आले मोहम्मद मुसर्रत आले मोहम्मद ईद आले मोहम्मद तौकीर आले मोहम्मद ताबीर आले मोहम्मद तस्वीर आले मोहम्मद बक़ियतुल औलिया बक़ियतुल औसिया बक़ियतुल अंबिया बक़ियतुल आइम्मा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ सलातल मोमिनीन मिराजल मोमिनीन मुइज़्ज़ल मोमिनीन मुज़िल्लुल काफ़िरीन मुज़िल्लुल मुनाफ़िकीन अमीन मुर्तजिस अमीन ज़ुल्फ़कार इस मुक़द्दस मिंबर का वारिस पाक ज़िक्र का वारिस अलम का वारिस झूले का वारिस ताज़िये का वारिस ज़ुलजनाहों का वारिस इमाम बारगाहों का वारिस वलियों का वारिस वसियों का वारिस नबियों का वारिस आइम्मा का वारिस सलूनी का वारिस मेराज का वारिस मुबाहिले का वारिस गदीर का वारिस करबला का वारिस काज़मैन का वारिस नजफ़ का वारिस सुल्तान ज़मीन व ज़मन मरकज़ व महवर कायनात इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलावतुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हकूक़िहिम व गासिब विलायतिहिम व गासिब नुसरतिहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ वाजिबुल एहतराम सामईन मेंबरान अजर रिसालत, सबसे पहले आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद और साहिब ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ आप सबका वारिस। आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज 10वीं नशिस्त है, जो कि हम हकीकत करबला के मौजू पर सिलसिलावार गुफ्तगू ख़ुसूसन नासरीन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा मुस्बत अंदाज के कमेंट्स न सिर्फ हमारी हौसला अफजाई है, बल्कि ये इस बात का भी सबूत है कि आप माशाअल्लाह प्रोग्राम साथ साथ वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। दूसरी बात जो आपकी खिदमत में गुजारिश करनी थी वो ये है कि आपकी तरफ से जो एक बात बार बार अक्सर सुनने वालों की तरफ से लिखी जा रही है, कही जा रही है कि वक्त ज़्यादा होना चाहिए। आपका गिला, आपका शिकवा बजा है। वाक़ईतन बहुत तफसील के साथ इन बातों को आपकी खिदमत में पेश करना चाहिए, लेकिन क्या करें, वक्त की मजबूरी, मसरूफ़ियात की ज़्यादती, काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियात अय्याम अज़ा हैं, आप बेहतर जानते हैं, प्रोग्राम, मजालिस, महाफ़िल, तो इसलिए हम इंशाअल्लाह इस पर कोशिश करेंगे। आपकी आरा, आपकी ये ख्वाहिश कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खिदमत में हम मुखातिब हों और हकीकत करबला, मकसदियत करबला, मकसद नासरीन और मकाम हुज्जत खुदा आपके सामने आश्कार किया जाए, ताकि आप भी अपने वक्त के वली उल असर, और हमारी ये कोशिश है कि हम इस प्लेटफॉर्म से, अजर रिसालत के प्लेटफॉर्म से, जिस तरह आपकी खिदमत में आज़ादारी के मुख्तलिफ़ सिलसिलों को आपके तक पहुँचा रहे हैं पूरी दुनिया से, साथ साथ हमारी ये भी कोशिश है कि मकसद आज़ादारी भी आप तक पहुँचाई जाए, मकसदियत से भी आपको आशना किया जाए। ये बताना भी बहुत ज़रूरी है
کہ ہم کر تو رہے ہیں ماتم، ہم کر تو رہے ہیں عزاداری کے جملہ امور سر انجام دے تو رہے ہیں، ان کے پیچھے مقصد کیا چھپا ہے؟ کیونکہ جب تک مقصد کا اندازہ نہ ہو، سلسلے چلتے رہتے ہیں، ان کی حقیقت سے آشنائی نہیں ہوتی۔ اسی مقصد کو واضح کرنے کے لیے ہم کربلا کے عاشقین کے واقعات کا سہارا لے کر آپ کی خدمت میں مقصد نصرت حسین پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح کس انداز میں اس دور میں ہر ناصر حسین نے کس طرح اپنے آپ کو اپنے زمانے کے حجت خدا کی نالین پہ نہ صرف قربان کیا، بلکہ آنے والی نسلوں کو ایک بہت بڑا پیغام دے گئے، ایک درس دے گئے کہ دیکھو ہم نے وفا کہیں نہیں کر کے دکھائی ہے، بے نہیں تم بھی ہماری طرح اگر وفا کرو گے اپنی حجت خدا کے ساتھ تو تمہارا نام بھی پائندہ باد ہوگا، اور تم اپنا روئے زمین پر بھیجا جانے والا مقصد تخلیق حق ثابت کر کے دکھاؤ گے۔ اسی ضمن میں جب ہم آپ کے سامنے واقعات رکھ رہے ہیں، ضروری نہیں سارے ناصران حسین علیہ السلام جتنے بھی ہیں سب ایک سن کے ہیں، کوئی جوان ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی ودیڑ عمر ہے، مسلمان ہیں، کرسچین ہیں، سارے واقعات ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، کیونکہ حجت خدا جو بھی موجود ہو روئے زمین پر، اس کے سر اثر پر رحمیت کی دستار ہوتی ہے، کریمیت کی دستار ہوتی ہے۔ وہ صرف مسلمانوں کے نہیں، وہ انسانوں کے امام ہوتے ہیں۔ اب اسی ضمن میں جب ہم کربلا کے واقعات جو کہ خصوصاً ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، جناب وہب بن عبداللہ کلبی علیہ السلام، اور دوسرا واقعہ ہم نے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جناب قیس نصرانی کا، یہ دو واقعات آنکھیں کھولنے کے لیے بہت بڑی سبق ہیں اس دور کے مومنین کے لیے۔ اور یہ دو واقعات نہ صرف سبق ہیں، بلکہ یہ دو واقعات کسی وقت میں سوچتا ہوں ہمیں جھنجھوڑنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ جب گھر والے کام نہ آئے تو کام در والوں کو بتایا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں اس پہ اگر ہم بات کریں گے تو باتیں ہماری کافی طویل ہو جائیں گی، تو میں جو گزارش کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں یہی ہے کہ کربلا ایک مقصد چھپا ہے۔ کربلا میں شاید اپنے شروع کے پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا، سامعین کو یاد ہوگا کہ اچانک رونما ہونے والا واقعہ نہیں ہے کہ بس اچانک یہ سارا کچھ ہوا، ایسا نہیں ہے۔ بچپن میں امام مظلوم علیہ السلام کے سامنے واقعات کربلا بیان کر کے، یا ان کی غیر موجودگی میں، ظاہراً ان کے غیر موجودگی میں واقعات کربلا بیان کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ فرمانا، یہ برادران اہل سنت کی کتب میں واضح طور پہ موجود ہے۔ اور جس طرح سرکار نے مدینے سے چلے، سرکار مکہ تشریف لے گئے، پھر سرکار کا ایک طویل سفر ہے، کربلا تک پہنچنا امام مظلوم علیہ السلام کا، راستے میں لوگوں کو دعوت نصرت دینا، دعوت حق دینا، اور لوگوں کا مختلف موقعوں پر مختلف جوابات دینا۔ دیکھا میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا، تریما کا واقعہ، جناب تریما بن عدی کا، اس کے ضمن میں نے آپ کو بتایا تھا، شاید یاد ہوا سامعین کو، کہ ایک اور بھی تریما نام کے کربلا میں تھے، تریما بن حکم یا تریما بن حکیم نام کے، جن کو امام مظلوم علیہ السلام نے جب دعوت نصرت دی تو انہوں نے مولا کو کہا، مولا میری مجبوریاں ہیں، میرے مسائل ہیں، میں یہ پورے کر کے تو میں گھر کے معاملات دیکھ کے میں پھر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا، آپ حق ہیں ضرور حاضر ہوں گا۔ مگر امام کی اس بلاوے پر اس نے لبیک نہ کیا، اور جب وہ پہنچا امام مظلوم علیہ السلام کی شہادت واقع ہو چکی تھی، پھر اس کا کربلا آنا نہ آنا ایک ہے۔ اسی طرح یہ واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں، اور یہ واقعات اتنے حقیقت کے ساتھ جڑے ہیں کہ ان کو اگر ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ بھی بیان کیا جائے پھر یہ تر و تازہ ہے۔ کتنے ہمارے بزرگوں نے، بزرگان ملت نے، علماء کرام نے، ذاکرین عظام نے، خطباء نے ہر دور میں یہ واقعات بیان کیے ہیں، مگر واقعات آج بھی وہی تر و تازہ کیفیت میں موجود ہیں، اسی حالت میں موجود ہیں۔ جب بھی ہم جس واقعے کو بھی دیکھیں، چاہے وہ اس مقدس و مطہر خاندان سے جڑا ہو یا اس مقدس و مطہر خاندان کے کسی اصحاب سے جڑا ہو، سب کا یہ اس طرح ہے۔ جب ہم مقصدیت کربلا پہ غور کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں، اکثر کہا جاتا ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام کا یہ امتحان تھا، سرکار کا یہ امتحان تھا کہ جو سرکار نے اس کے بعد، سرکار کے اس امتحان کے بعد، امتحان شہزادی کون و مکان شریکت الحسین پاک عالیہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا، وہ پھر واقعہ کربلا کے بعد 10 محرم کے بعد شہزادی کا یہ امتحان شروع ہوا۔ یہ ذہن نشین رکھیے گا، آپ بھی ماشاءاللہ صاحب سارے قابل فہم و فراست ہیں، سمجھتے ہیں، بہت کچھ ہمیں سمجھا اور بتا دیا گیا ہے۔
ہمیشہ امتحان کے لیے شرط ہوتی ہے، پہلی بات امتحان ان سے لیا جاتا ہے جن کی صلاحیتوں کو پرکھنا ہو، جن کی صلاحیتوں کو چیک کرنا ہو، پرکھنا ہو، ہمیشہ اس سے امتحان لیا جاتا ہے۔ مثلا ایک بچے کو کسی اگلی کلاس میں پروموٹ کرنا ہو تو اسے پہلی کلاس کا امتحان لیا جاتا ہے، پھر اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں پرکھی جاتی ہیں کہ اب یہ اس قابل ہے کہ اگلی کلاس میں پروموٹ ہو۔ اگر وہ امتحان میں ناکام ہو جائے تو اس کو اگلی کلاس میں پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ حسین منی وانا من الحسین، یہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت حسین علیہ السلام کے بعد نہیں فرمایا، حسین منی وانا من الحسین سرکار نے پہلے فرمایا تھا۔ حسین جوانان جنت کے سردار، شباب اہل الجنہ، یہ سرکار نے پہلے فرمایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ امتحان نہیں۔ دوسری بات اس میں اور جو بات چھپی ہے وہ یہ ہے، بڑی گہری بات ہے، اگر بات پہنچ گئی تو یقیناً آج کے بعد سامعین یہ لفظ امتحان اس مقدس و مطہر خاندان کے ساتھ منسلک نہیں کریں گے۔ دوسری بات، امتحان کسی کو منزل پہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، سفر کروا کے ایک امتحان کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے مومنین سے جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں ان سے مختلف ممالک مختلف مرحلوں پر مختلف امتحانات لیے جاتے ہیں تاکہ ان کو منزل اعلیٰ پہ فائز کیا جائے۔ مثلا بیماری کے ذریعے کہا جاتا ہے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے امتحانات میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور تاکہ وہ ان چیزوں سے نکھر کے نکل کے اپنی منزل اعلیٰ پہ پہنچے۔ اور آل محمد کا مقدس و مطہر خاندان، یہ مقدس و مطہر گھر، یہ کائنات کو منزلیں بانٹنے والا گھر ہے۔ کبھی بھی ان کے ساتھ سوچ کے بھی نہ کہیے گا کہ ان کا امتحان ہوا، یہ امتحان نہیں ہے، یہ پابند رضا الہی ہے، امتحان نہیں ہے۔ اس پہ غور کیجئے گا، ناپسند ہے ضرور کمنٹ کیجئے گا، اس پہ بتائیے گا، اگر آپ کی کوئی اس سے بہتر آ رہا ہوئی ہم ضرور اس کو انشاءاللہ ہم ماننے پہ تیار ہوں گے۔ اس سے کوئی بہتر اگر بات آپ کی طرف سے آئی، کوئی بات نہیں، مثبت بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ انسان ہے، جب کوشش میں ہوتا ہے، عرفان کی وادیوں میں جب سفر شروع کرتا ہے تو بہت سارے پہلو انسان کی زندگی میں سامنے آتے ہیں، تو یہ سامنے اگر کوئی بات اس سے بھی بہتر آپ کے ہو تو ضرور ہماری گوش و گزار کیجئے گا۔ مختصر یہ اس گاریتر کا امتحان نہیں ہے، یہ کائنات کے وہ ممتحن ہیں، خود ہیں یہ کائنات کو منزلیں دینے والے۔ انہی کی دہلیز کو چوم کر کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی انہی کی دہلیز پہ اپنا سر جھکا کے میثم تمار بنتا ہے، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں، اور انہی کی پاک نالین عطر کو بوسہ لے کے کوئی ہور بنتا ہے، کوئی حبیب بنتا ہے، کوئی عبداللہ بن عمیر قلبی بنتا ہے۔ انہی کے گھر عطر کے ساتھ جنہوں نے نہ صرف وفا کی بلکہ کر کے دکھائی، بلکہ آنے والی دنیا کو بتا کر کہ ہم نے وفا اس طرح کی، ہم نے بتایا کہ اس طرح وفا کی جاتی، انہوں نے وفا کر کے دکھائی۔ تو یہ گھر عطر کرم بانٹنے والا گھر ہے، یہ گھر عطر کائنات کو منزلیں دینے والا گھر ہے۔ ایک بات تھی چھوٹی سی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، امتحان حسین ختم شد اور امتحان سیدہ کائنات شروع۔ تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے گا، ایسا لفظ آئندہ نہ لکھیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ گھر عطر ہماری عقلوں سے ماورا، ان کے فضائل، ان کی حقیقتیں ہماری عقلوں سے ماورا ہیں۔ اور ایک بات چھوٹی سی اور بھی عرض کرتا جاؤں، وہ بہت ضروری ہے، جملہ سوچ رکھنے والے مومنین آل محمد کے لیے، سب کے لیے میرا ایک پیغام ہے، اگر اچھا لگے ضرور کوشش کیجئے گا، زندگی میں اپنائیے گا، کبھی بھی ان کے مقام اور منزل تک جانے کی کوشش نہ کیجئے گا۔ ان کا کیا مقام، ان کا کیا مرتبہ، ان کی کیا منزل ہم نہیں جان سکتے۔ ہمیں کیا پتا یہ کس منزل کے فائز ہیں، کس مقام کے فائز ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں۔ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اتنا ہی ہم سامنے رکھ کے صرف اس چیز پر عمل کریں جو ان کا حکم ہے، جو اللہ نے اپنی پاک کتاب میں بھی حکم دیا ہے۔ بات اطاعت سے شروع ہوتی ہے اور اطاعت پہ ختم ہوتی ہے۔ آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم، بات اطاعت سے شروع ہوتی ہے۔ کربلا والے عاشقین نے، جن کو ہم درسگاہ کے طور پر روئے زمین کے چپے چپے پر پرچار کر رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی درس کربلا ہمیں سنایا، بتایا کہ انہوں نے حقیقت میں اپنے آپ کو منزل اطاعت پہ فائز کر کے علیہ السلام کہلوایا۔ سلام ائمہ کا واقعہ کربلا کے بعد جتنے بھی ائمہ تشریف لائے، ایک ایک معصوم، ایک ایک شہید کربلا پہ سلام پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صرف سلام پیش کرتے نہیں، بلکہ اس سے بھی اگلی بات ہے
کہ آگے فرماتے ہیں معصوم ہمارے ماں اور باپ قربان ہوں آپ پر. یہ ایسے تھوڑا ہوتا ہے، یہ منزل ایسی تھوڑی ملتی ہے. یہ اطاعت کے پیچھے، اس کے پیچھے اطاعت چھپی ہے، مطیع ہونا ضروری ہے. اور اطاعت کیا کمال چھپی ہے؟ آتی اللہ واتی رسول واولی الامر منکم. اولے الامر کی اطاعت ہی، زمانے کے امام کی اطاعت ہی، زمانے کی حجت کی اطاعت ہی، اس کے پیچھے رسول کی اطاعت بھی چھپی ہے اور اسی کے پیچھے اللہ کی اطاعت بھی چھپی ہے. کیونکہ زمانے کا امام نمائندہ توحید ہوتا ہے، ولی توحید ہوتا ہے، روئے زمین پر اللہ کی ایک نشانی ہوتا ہے. اس کے ساتھ رکھا جانے والا رویہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رکھا جانے والا رویہ قرار پاتا ہے. اسی لیے ہم کربلا والوں کو اولیاء اللہ کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں، انصار اللہ کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کے ولی العصر کے ساتھ جو رویہ رکھا حجت خدا کے ساتھ، یہی رویہ بعینہ ہی انہوں نے پس پردہ پاک رسول خدا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکھا. اور یہی رویہ پس پردہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رکھا. بعینہ ہی تھوڑا سا اسے پیچھے چلے جائیں، جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اطہر میں باوفا صحابہ کا رویہ دیکھتے ہیں تو صحابیوں نے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی، اللہ کے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. نہیں بابا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وفا تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت تھی. انہوں نے اطاعت کر کے دکھائی، کیونکہ ان کے پیچھے جو ذات چھپی تھی وہ باری تعالیٰ کی ذات چھپی تھی. انہی ذوات مقدسہ نے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف فرمایا تھا. ہمیں کیا پتا، لوگوں کو کیا پتا؟ اگر یہ نہ بتاتے کہ اللہ ہے تو مخلوق کیسے مانتے؟ انہوں نے بتلایا. اس کا مطلب جنہوں نے اللہ کا بتایا انہی کا ساتھ دینا اللہ کی نصرت کہلاتا ہے. یہ بات بہت ضروری ہے، ذہن نشین کیجئے گا. ولی العصر حجت خدا، زمانے کا امام، زمانے کے شہنشاہ کی اطاعت اور نصرت کے پیچھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر چھپی ہے. اسی کے پیچھے پروردگار کی ذات اقدس چھپی ہے. اب میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں. امام حسین علیہ السلام کی جس نے نصرت کی، جن کا تذکرہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں پچھلے پروگراموں میں، ظاہراً انہوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ساتھ تو نہیں دیا، ظاہراً انہوں نے امام حسن مجتبیٰ سبز قبا علیہ السلام کا ساتھ تو نہیں دیا، ظاہراً انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ تو نہیں دیا، اور ظاہراً انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ تو نہیں دیا. حقیقت میں انہوں نے سب کا ساتھ دیا. کیوں؟ امام مظلوم علیہ السلام میں نہ صرف امام سبز قبا امام مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات چھپی ہے، نہ صرف امام مجتبیٰ کی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی قدر چھپی ہے، نہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی قدر، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر چھپی ہے. اس لیے اس کی نصرت کو رسول کی نصرت، علی کی نصرت اور اللہ کی نصرت قرار دیا گیا. ہم جیسے بات کرتے ہیں اصحاب باوفا کی، تھوڑا سا آپ پیچھے اور چلتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے جب جاتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب باوفا کی جب ہم بات کرتے ہیں، جناب سلیمان محمدی، جناب میثم تمار، ہم آپ سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سب مل کے سلام کرتے ہیں جناب میثم تمار کو، جناب سلیمان محمدی کو. کیوں؟ جناب قمر کو، جناب مقداد کو، جناب رشید ہجری کو، جناب حذیفہ یمانی کو، جناب عمار یاسر کو، ان عاشقوں کو کیوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں؟ انہوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت کر کے انہوں نے حق ادا کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اور رب تعالیٰ کی اطاعت کا، کیونکہ انہی کے پیچھے یہ ذوات مقدسہ چھپی ہے. بعینہ ہی کربلا، کوئی بھی آج باضمیر انسان، بے ضمیر کی بات میں نہیں کرتا، بے ضمیر جانے اور وہ جانے کہ جنہوں نے ان کے ضمیر بے ضمیر بنا دیے، میں باضمیر کی بات کرتا ہوں. روئے زمین پر میں یہاں کسی مذہب و ملت کی بات بھی نہیں کر رہا، باضمیر انسان، ہر باضمیر انسان خراج تحسین پیش کرتا نظر آ رہا ہے ان عاشقین کو، ان کربلا والوں کو. سلام کربلا والوں، سلام عاشقین، ایک ایک ناصر کو سلام کرتا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اطاعت کا معیار ہی کمال ہے. حجت خدا جو بھی جس دور میں یہ ہیں موجود تھی، انہوں نے حق ادا کر کے بتایا کہ نصرت ولی العصر کیا ہوتی ہے.
नुसरत तौहीद क्या होती है, नुसरत नबूवत क्या होती है। और अगर इससे पीछे चले जाएं, क़सस अंबिया जब हम तफसील से पढ़ें तो अंबिया इन पे सलाम करते नजर आते हैं। क्या आशिकान हुसैन हैं जब उनके सामने इनकी बातें रखी गई। और ये भी अर्ज करता जाऊं, ये क़सस अंबिया में आप तो इनकार करने की गुंजाइश ही खत्म हो गई है। नेट का दौर है, लोग लाइब्रेरियों में, लोग कुतुब खानों में अगर ना भी जा सके, एक लम्हा लगता है, नेट पे कुतुब का नाम डालो, उसी लम्हे किताब आगे आ जाती है। वक्त हमें निकालना है, जब निकालेंगे पता चलेगा किस किस नबी के दौर में किस किस हवाले से क्या क्या, करबला के वाक़े के हवाले से क्या क्या गुफ्तगू हुई। मेरे पास वक्त नहीं, मैं इस पर रोशनी डालूँ। मैं जो बात गुजारिश कर रहा था आपकी खिदमत में, इताअत वलीउल अस्र, इताअत उलिल अम्र ही इताअत आइम्मा, इताअत रसूल खुदा और इताअत खुदा होती है। ये हमें करबला ने सिखाया, ये दर्स करबला है। इसी तरह सफर करते करते हम अपने दौर में हैं, जिस दौर में हम मौजूद हैं। साहिब ज़मान, इमाम ज़मान, शरीक अल कुरान, मज़हर अल ईमान, कामिल कुफ्र व तुग़यान, दाफ़ि ज़ुल्म वल उद्वान, इमामुना व इमाम अल इंस वल जान, साहिब अल असर वल अम्र ज़मान। इस ज़ाते गिरामी कद्र के पीछे 11 ज़वाते मुक़द्दसा छुपी है। इस वक्त अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक की दस्तार के वारिस है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। सरकार दस्तार के वारिस हैं। अगर इनकी हम इताअत करेंगे तो सिर्फ ये इनके इताअत नहीं, बल्कि इनके पीछे छुपी हुई 11 इम्मा की इताअत करार पाएगी। न सिर्फ 11 इम्मा की, बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करार पाएगी। न सिर्फ रसूल खुदा इमाम अल अंबिया सरताज अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, बल्कि अल्लाह रब्बे ताला की इताअत करार पाएगी। क्यों? ये नुमाइंदा इलाही हैं रूए ज़मीन पर, बेबकाए बकियत दुनिया हैं, जिनके वजूद अक़दस की बरकत से कायनात की नब्ज़ हयात चल रही है। इस वक्त रूए ज़मीन पर इमाम वक्त हैं, इमाम ऑफ आवर टाइम हैं, ज़माने के सरदार हैं, ज़माने के शहंशाह हैं। इसलिए आतिउल्लाह व आति रसूल व उलिल अम्र, ये सादिक आती है इस शहंशाह मुअज़्ज़म पे। और हमें ये दर्स किसने दिया? करबला ने। करबला हमारे पास एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर हम इससे दर्स लेना चाहें, बात यही है कि अगर हम इससे दर्स लेना चाहें तो हमें ये बहुत हर पहलू पे, मैं लफ्ज़ बहुत से भी कहूँ आगे की बात, वो हर पहलू पे करबला एक खूबसूरत इजहार करती हुई नजर आती है। थोड़ा सा जब हम आगे चलेंगे ना, थोड़ी सी सोचें अपनी। मैंने पिछली अपने प्रोग्राम में गुजारिश किया था कि सिर्फ सबीलें नहीं लगाएंगे, बल्कि सबील का पानी पिलाते हुए लोगों को अपने वक्त की हुज्जत की तरफ मुतवज्जे कराएंगे। न सिर्फ लंगर खिलाएंगे, बल्कि लंगर खिलाने से पहले मोमिनीन से दुआए ताजील ज़हूर मंगवाएंगे। फिर हमें यह बात समझ आएगी हमारे ज़माने का हुसैन कौन है। थोड़ा सा आगे जब चलेंगे, हम काले कपड़े पहनते हुए, हम अपने घरों पे काले अलम लगाते हुए, हम सीने पे हाथ मारते हुए जब नजर आएंगे, इनके पीछे भी मकसदियत छुपी है। जब हम इन चीज़ों पे गौर करेंगे, फिक्र है, बात गौर व फिक्र की। अगर गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो ठीक है, सवाब भी हमारे खातों में आ रहे हैं, हमारे हिस्सों में सवाब भी आ रहे हैं, लेकिन हम रास्तों में फिरेंगे, मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। हमारा मंजिल तक पहुंचना लाजिम है ताकि हम परवरदिगार के मकसद तख्लीक को हक साबित करके दिखाएं। अगर परवरदिगार की ज़ात चाहती, हमें अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा कर सकती थी। हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि बल्कि इससे पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, बल्कि इससे पहले चलते जाएं अंबिया के दौर में, वो खालिक ज़ात है, वो जब चाहती हमें पैदा कर सकती थी। करबला वाले सरदार के दौर में भी हमें पैदा किया जा सकता था, मगर नहीं, हमें उस दौर में दुनिया में भेजा गया जब हमारा ज़माने का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज्जलल्लाहु ताला फर शरीफ, ज़माने की हुज्जत, ज़माने का अली, ज़माने का हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब हमारी नज़रों से ज़ाहिरन गायब हैं। बल्कि मैं फिर फरमाने इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। सरकार का वो फरमान, सरकार फरमाते हैं, हाँ, हमने कभी गौर नहीं किया, इन फरामीन पे गौर करने की बड़ी ज़रूरत है। हम तुमसे दूर नहीं, तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ कि हम तुमसे मिलने खुद आएंगे। अब हम कितने बड़े बड़े अमल करते हैं, हम आज़ादारी करते हैं, हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हम लंगर बांटते हैं, लंगर खाते हैं, लंगर खिलाते हैं, मजालिस पढ़ते हैं, मातम करते हैं, जुमला आज़ादारी के अमूर सर अंजाम देते हैं। हम इखलाक, मोहब्बत, ज़ियारात, हज
ہر قسم کے کام بڑے اعلیٰ اعلیٰ نیک نیک کرتے ہیں، لیکن سرکار کے اس پہلو کے پیچھے کیا بات چھپی ہے کہ تم اپنے عمل ایسے بناؤ، تمہیں ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے پاس خود آئیں گے۔ یقیناً اس میں بہت بڑا راز اور حقیقت چھپی ہے اگر ہم اس پہ غور فرمائیں تو۔ اس کا مطلب ہمارے ان اعمال میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز چھپی ہے جو ہمیں وقت کے امام تک جانے نہیں دے رہی، وہ یقیناً ہماری نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہم ساری چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں، یہ نیک عمل ہمارے بہترین ہیں، خوب ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم زیارات پہ جا رہے ہیں، ہم کربلا جا رہے ہیں، ہم قازمین جا رہے ہیں، ہم نجف جا رہے ہیں، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں لنگر کی صورت میں، ہم لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں سبیلوں کی صورت میں، ہم ماتم کر رہے ہیں۔ ماتم کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے۔ ماتمی کا معیار کیا ہے میں کسی پروگرام میں عرض کروں گا ضرور۔ ہم اپنی جمع پونجی کے اخراجات کافی جگہوں پہ انہی ذوات مقدسہ کے نام پہ کر رہے ہیں، مگر ہماری ابھی تک وہ منزل نہیں آ رہی، ہم ابھی تک پیچھے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں رہے۔ دیکھیں نا، عاقل انسان، عقل مند انسان کسی نہ کسی لیول پہ ضرور سوچتا ہے کہ بھئی کون سی ایسی کمی میری زندگی میں رہ گئی جو مجھے ادھر تک نہیں جانے دے رہی، وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یقین کیجئے ہمیں کوشش کرنی ہے، یہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہمیں کوشش کرنی ہے، انہی جملہ امور کے ذریعے ہمیں اپنی حجت خدا تک پہنچنا ہے، ایسے اعمال کرنے ہیں سرکار کا فرمان ذیشان۔ کیوں؟ کلام الامام امام الکلام جو سرکار نے فرما دیا اس پہ شک کرنا حرام ہے۔ تم اپنے اعمال ایسے کرو، ہم تمہارے پاس خود آئیں گے، تمہیں ملنے خود آئیں گے۔ کس مومن، کون سا مومن، کیسا مومن ایسا ہے جس کا دل نہ کرتا ہو کہ حجت خدا سے میری ملاقات ہو؟ اس کا مطلب اچھا باتیں ہم جب کریں، بڑی بڑی زمین و آسمان کی بڑی بڑی باتیں کرتے، عبادات کی باتیں آئیں یا عزاداری کے جملہ امور آئیں، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ایسی بات آ جائے مولا سے ملنے کی یا مولا کی ہم سے ملنے کی تو ہم ایک چھوٹی سی بات کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو بدکار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، یہ کر کے ہم اپنے آپ کو بڑی عظیمہ قرار دے دیتے ہیں۔ بابا نہیں، ہم اپنی زندگی کے جملہ امور، اپنے لیے اچھی خوراک، بہترین خوراک ہم اپنے لیے پسند کر کے چناؤ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھر، اپنے معاملات سارے بہترین سے بہترین سے بہترین کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہمیں چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کو بھی بہتر سے بہتر، بہتر سے بہترین کرنا ہوگا تاکہ حجت خدا اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کہ اس فرمان ذیشان کو حق ثابت کر سکے جو سرکار نے فرمایا ہم تم سے خود ملنے آئیں گے۔ کہیں نہ کہیں کمی موجود ہے، وہ کمی انشاءاللہ جب ہم اس پہ غور و فکر کریں گے تو ضرور پوری ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں۔ اگر نہ کر سکتے ہوتے اس دور کے مومنین کو زمانے کا صاحب یہ نہ فرماتا کہ ہم خود آئیں گے، اگر نہ کر سکتے ہوتے ہمیں مولا یہ نہ فرماتے۔ اس کا مطلب ہم کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس بڑے مضبوط ذریعے ہیں اس معیار پہ پہنچنے کے تاکہ ہم اپنی شہنشاہ کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ یہی درس کربلا کا ہے، یہی معیار کربلائیوں کا ہے، یہی عشق کربلائیوں کا ہے۔ جناب وہب بن عبداللہ کلبی جن کا میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، سرکار اس کی دہلیز پہ خود جب جا کے سرکار نے اپنا نیزہ مار کے اس کے گھر کے باہر چشمہ برآمد فرمایا، خود ہی سرکار نے اس کو یاد کیا، کریمی کی، خود ملنے گئے۔ اسی طرح جناب عبداللہ بن عمیر کلبی جن کے خیمے میں شہزادے کو خود بھیجا، اور اسی طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ کس کس واقعے کی طرف ہم تفصیل سے جائیں، آپ ہم سب غور کریں کہ ہم بھی ان واقعات کے ذریعے جو ماضی میں ہو چکے ہیں، میں بار بار ممبر حسینی ہو، کوئی فورم ہو، میں بار بار مومنین کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماضی ہمیشہ صاحبان عقل اور صاحبان شعور کو ہمیشہ مستقبل بہتر بنانے کے لیے یاد دلاتا رہتا ہے۔ دیکھو حر نے یہ کیا تھا، دیکھو حبیب نے یہ کیا تھا، دیکھو وہب بن عبداللہ کلبی نے یہ کیا تھا، دیکھو کیسے نصرانی نے یہ کیا تھا، دیکھو تم کیا کرو گے، تم کیا کر رہے ہو۔ ہر ماضی کا واقعہ ہم سے کچھ طلب کر رہا ہے، ہم سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ مزید تفصیلی روشنی آپ کی خدمت میں ضرور ڈالوں گا۔ آج ایک واقعہ کربلا کے ایک عارف کا، ایک ناصر کا، ایک شہید کا آپ کے سامنے اپنے جملہ پروگرام میں جس طرح میں رکھتا آ رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ وہ میں واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اس
आशिक को जनाब सवीद बिन अबी मता के नाम से याद किया जाता है। जनाब सवीद बिन अबी मता अलैहिस्सलाम। देखें, अक्सर मोमिनीन इन आशिकों के नामों से वाकिफ नहीं, किरदार तो बड़ी दूर की बात है, नामों से वाकिफ नहीं। हमें वाकफियत होनी चाहिए, हमें तारीख से आशनाई होनी चाहिए, आगाही होनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारियों में ये जिम्मेदारी शामिल है। इनका वाक़ा अर्ज करने से पहले एक छोटी सी 2 बातें अर्ज करता जाऊं जो मिंबर के हवाले से है। मिंबर हुसैनी पे जो हमारी गुफ्तगुएं चल रही हैं, उस हवाले से अपनी इस्लाह के लिए अपने मिंबर पे आने वाले बिरादरान ताकि इसको बेहतर से बेहतर बना सकें। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत जगह जगह ड्यूटियाँ चल रही हैं, आशरे चल रहे हैं, खमसे चल रहे हैं, मजालिस चल रही हैं और चलती रहेंगी जब तक सुल्तान ज़माना अजल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ सरकार बेबकाए बक़ियत दुनिया का ज़हूर पर नूर नहीं हो जाता। वाक़यात करबला हम सुनते सुनाते रहेंगे। एक चीज़ जो बेहतर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर मैं थोड़ा सा अब सबकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा, बल्कि जो बानियान हज़रात तक मेरी बात पहुँचे वो भी कोशिश करें, पढ़ने वाले को कहें तहकीकी बात हमारे सामने करो, हकीकत बयान करो हमारे सामने। कहीं ये ना हो कि हम भी कहीं नेकी करते करते हम कहीं और न चले जाएं। हो क्या रहा है, हम पाक ख़ानदान की अज़मत का उस तरह ख्याल नहीं रख रहे कि जिस तरह इस ख़ानदान की अज़मत अल्लाह ने बताई और ख़ानदान की अज़मत और इज़्ज़त का परवरदिगार ने जिस तरह इज़हार फरमाया है, उस तरह हम ख्याल नहीं रख रहे। हमें यह ज़रूर ख्याल रखना होगा। देखिए, इनमें दोनों शामिल हैं, मुकर्ररीन भी और सामईन भी। जैसा कि कहा जाता है, एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए वाज़े करना चाहूँगा, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए वाज़े करना चाहूँगा कि कोई इंसान अपनी ज़मीन में जब 1 साल खाद डालता है, फसल आती है, अच्छी आती है, कि अगले साल उसी मिकदार में खाद डालता है? नहीं, थोड़ी सी और ज़्यादा खाद डालता है कि ताकि पिछले साल की निस्बत, चूँकि माजी उसको समझा रहा होता है, पिछले साल तूने फ़र्ज़ करो 1 एकड़ में तूने इतने किलो खाद डाली थी, अगले साल तो इससे ज़्यादा, ताकि तेरी पैदावार ज़्यादा हो। उससे अगले साल क्या उतनी डालेगा जो पहले साल या दूसरे साल? नहीं, थोड़ी और पैदावार बढ़ाने के लिए खाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और करेगा। बेआईने ही ये जो मसाइब हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारी इस पे तवज्जो रखना। ये भी इंसान के आसाब में तहर्रुक पैदा करते हैं। अगर इसमें इजाफा या तब्दीली ना की जाए तो फिर पहली जैसी कैफियत पैदा करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ और शरीफ घरों के रस्म व रिवाज और आला ख़ानदानों के अक़दार का मुशाहिदा करना बहुत ज़रूरी है। मसलन कि ख़ानदान जिसकी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कि वो अगर आप एक दूसरे से गुफ्तगू करते थे, उनका गुफ्तगू करने का तरीका कैसे होता था? ये आम घर की कहानी नहीं, ये उस घर की कहानी जो कायनात को शरफ बख्शते हैं, जो कायनात को साहिब व हसब व नसब बनाते हैं, उस घर की कहानी है। फिर इनका असलूब बयान और तरीके गुफ्तगू आपस में क्या होता था? इनके जुमला मामलात के आदाब क्या थे? क्या जिस तरह हम मिंबर पे इनको मुखातिब कर रहे हैं, क्या ये एक दूसरे को अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी इसी तरह मुखातिब फरमाते थे जिस तरह मिंबर पे इनको मुखातिब कर रहे हैं? अगर इंसान किसी शरीफ आदमी का वाक़ा बयान करता है, या साहिब अदब, जिनको हम कहते हैं जी बड़े साहिबान अदब अदीब हैं, बड़े अदब में गुफ्तगू करते हैं, जब साहिबान अदीब किसी शरीफ के बारे में गुफ्तगू करें तो क्या है तो होता है जी, वो ऐसे चले थे, उनके चलने में उनके कदम इस तरह चले और इस तरह कदम चलने में उनको आगे इस तरह की आसानियां पैदा हुई और वो इस तरह चलते, यानी कि कितना अदब कर रहे होते एक आम बंदे की कहानी बयान करने में भी। मगर जब बात मसाइब आले मोहम्मद की आती है तो थोड़ा सा हम भूल जाते हैं, थोड़ा हम पीछे रह जाते हैं। चौथी बात जो इससे भी ज़्यादा अहम है, किसी भी शरीफ घराने के किसी भी फर्द को मुखातिब होने के लिए तू या तुम का अल्फाज बयान किया जाता है? कभी नहीं। तू या तुम, हालांकि छोटे बच्चों को भी तू और तुम कह के नहीं पुकारते। मिंबर मुकद्दस की ये बेहतरीन और अव्वलीन जिम्मेदारियों में है कि थोड़ा सा मिंबर का तकद्दुस हम अपने सामने रखें। जिस आदमी को यह मालूम नहीं होगा कि शुरफाए दहर के आदाब हयात क्या हैं, तर्ज माशरत के असलूब बयान क्या है, अल्फाज का इंतखाब क्या है, ज़बान की शाइस्तगी क्या है,
لازماً مقدس و مطہر خاندان کے واقعات بیان کرتے ہوئے عمداً یا سہماً کوئی نہ کوئی غلطی کر جائے گا، جس سے نہ صرف توہین بلکہ آخرت بھی خراب ہونے کے چانس ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعے کے بہترین اور درست بتلانے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑی فرمان کی حدیث کی صورت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ فرمان ذیشان ہماری ہر مقاتل کی کتب میں موجود ہے، جس میں سرکار، یہ بہت بڑا پیمانہ ہے صاحبان شعور اور عقل کے لیے بہت بڑا۔ سرکار نے فرمایا آپ ہمارے مصائب ضرور بیان کریں مگر کوشش کریں ہماری توہین نہ کریں۔ یہ لفظ کوشش، یہ میری غلطی ہے جو میں نے کہہ دیا، لفظ کوشش سرکار نے نہیں فرمایا۔ آپ ہمارے مصائب ضرور بیان کریں مگر ہماری توہین نہ کریں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، فرمان امام، فرمان حجت خدا کوئی عام بات نہیں، کوئی معمولی بات نہیں کہ ہماری توہین نہ کریں۔ سرکار کو پتہ تھا آنے والی نسلوں میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسے افراد جو ہمارے واقعات فضائل بیان کرتے ہوئے تو ہمیں بڑی منزل پر پہنچا دیں گے، اور جب ہمارے گھر کے مصائب کی بات آئے گی تو کہیں نہ کہیں غلطی سے یا جان بوجھ کے بھول نہ جائیں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا ہمارے مصائب ضرور بیان کریں آپ مگر ہماری توہین نہ کریں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، جس طرح عام طور پہ کہا جاتا ہے جی ظلم کو چھپائیں، بالکل نہیں چھپانا چاہیے ظلم، یہ بھی حقیقت ہے، ظلم کو چھپانا بھی ایک ظلم ہے۔ ساتھ ساتھ خاندان رسالت، خاندان نبوت، محمد و آل محمد کے مقدس و مطہر خاندان کے مقامات و مراتب عالیہ کو ٹھیس پہنچانا بھی ظلم عظیم ہے۔ اگر ان کے ظلم چھپانا ظلم ہے تو ان کے مقامات و مراتب عالیہ کو ٹھیس پہنچانا بھی ظلم عظیم ہے، کیونکہ محبت و احترام ہمیشہ شفاف طرز بیان سے روکتا ہے۔ بات پھر محبت و احترام پہ آگی، محبت بیان پھر سن لیں، محبت بیان ہمیشہ شفاف طرز بیان کو روکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک گزارش تھی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ بہت ضروری تھی۔ جس وقت امام مظلوم علیہ السلام نے زین ذوالجناح کو چھوڑا، پھر کچھ وقت پیدل جنگ کی، آج بھی روضہ اس مقام سے کافی دور ہے جہاں امام مظلوم علیہ السلام زین ذوالجناح سے اترے تھے۔ مقام شہادت مزار سے 16 قدموں کے فاصلے پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے امام مظلوم کی شہادت کے بعد 11 محرم کی رات معظم کونین، مخدوم عالمین، ام ابیہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر، امیر المومنین کی پاک زوجہ، حسنین کی پاک اماں، غازی عباس علمدار علیہ السلام کی آقا زادیوں کی آقا زادی، شہزادی کون و مکان، جب لخت جگر کی زیارت کو تشریف لائیں تو اس مقام کو زینت بخشی جہاں آج مزار موجود ہے۔ آخری جنگ کی منظر کشی بھی تھوڑی سی میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں۔ شریکت الحسین نے ان الفاظ میں بیان فرمائی، اب پاک عالیہ، اون محمد کی پاک اماں، غازی عباس کی آقا زادی، ام المصائب، جناب عبداللہ کا حرم، شہزادی صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، فرماتی ہیں ہم سبھی مستورات آخری کنات کے قریب کھڑے دیکھ رہے تھے، کافی دور فوجوں کا ایک ہجوم نظر آیا، مارو مارو کی آوازیں تھیں۔ ہجوم کسی وقت دائیں بھاگتا، کسی وقت بائیں بھاگتا تھا۔ اس ہجوم کے اندر کسی وقت ہم اپنے بھائی کی تکبیر سنتے تھے، اللہ اکبر کی آواز سنتے تھے، کبھی حل میں ناصر ینصرنا کی آواز ہم اس ہجوم میں ہم سنتے تھے۔ ہجوم ملائن نے گھیرا ہوا تھا، چاروں طرف میدان میں گرد و غبار کے بادل اٹھے ہوئے تھے۔ شیخ عبدالعلی ہروی تہرانی، انہوں نے اپنی کتاب مواعظ یسن میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مقام پر امام مظلوم علیہ السلام کو گھٹنوں کے بل چلنا پڑا۔ ملون ازل جو اعلان کرتا ہے وہ دل دکھے تو کہنا الجل، اعلان کر کے کہتا ہے جلدی مارو حسین کو، ہم نے جمعے کی نماز ادائیگی کرنی ہے، نماز جمعہ کی تاخیر ہو رہی ہے۔ جس صحابی کا میں تذکرہ کرنے لگا ان کا نام ہے جناب سوید بن ابی متا علیہ السلام۔ تھوڑا سا ان کے بارے میں پہلے بتاتا جاؤں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یہ بزرگ صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، خاص اصحاب خاص میں ان کا شمار ہے، بہت جو امیر المومنین کے اصحاب خاص ہیں ان میں ان کا شمار ہے۔ مولا کے ساتھ مختلف جنگوں میں اپنی جوانی کی نعمت کا شکرانہ ادا، یعنی یہ جم کے سرکار کے ساتھ صفین وغیرہ جنگوں میں سرکار کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے رہے۔ مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام
کے ساتھ بہادری کے ساتھ نصرت کی کہ مولا خود داد دیتے تھے، اتنے بہادر تھے. کوفہ کے رہنے والے تھے، زاہد تھے، شب زندہ دار تھے، عابد بے بدل تھے. ان کی پیشانی پر صبح کے ستارے کی طرح ایک خوبصورت محراب چمکتا تھا. مولا نے انہیں اپنے صحابی بشر بن عمرو حضرمی، جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، ان کا بھائی بنایا تھا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھائی بنایا تھا، اور ان کے درمیان صیغہ اخوت بھی امیر المومنین کی ذات گرامی قدر نے خود پسند فرمایا، خود پڑھا تھا. جس وقت جناب مسلم کوفہ تشریف لائے تو انہوں نے جناب سوید کو بیعت لینے والوں میں کہ آپ جائیں اور کوفہ کے نواح میں جا کے بیعت لیں، بیعت لینے والوں میں شمار فرمایا. جناب مسلم، جناب سفیر حسین علیہ السلام. یہاں میں ایک روک کے بات عرض کرتا جاؤں. جناب سفیر پاک علیہ السلام نے جس کو بھیجا کہ آپ جائیں کوفہ کے نواح میں بیعت لیں لوگوں سے، ہاتھ اپنا آگے کیجئے گا اور جا کے کہیے گا اس ہاتھ پہ بیعت کرو، یہ ہم حکم جناب مسلم سے آئے ہیں، یہ ہمارا ہاتھ نہیں جناب مسلم کا ہاتھ ہے. اور وہ پوچھے جناب مسلم کا تو کہنا یہ میرا ہاتھ بھی نہیں ہے، حسین علیہ السلام کا ہاتھ ہے. یہ بیعت دراصل ہم امام مظلوم علیہ السلام کے لیے لے کوفہ کے نواح میں یہ بیعت کے لیے تشریف لے گئے. جب جناب مسلم علیہ السلام شہید ہو گئے، یہ واپس کوفہ ہے، کوفہ کے دروازے کو انہوں نے بند پایا، راستہ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ چلا جناب مسلم علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے بے وفائی کی، شہید کر دیا. یہ وہاں سے امام مظلوم علیہ السلام کی طرف چلے. یہ راستے میں جب امام مظلوم علیہ السلام سفر کربلا میں چل رہے تھے، یہ راستے میں مولا کو ملے اور پھر کربلا تک یہ مولا کے ساتھ رہے. روز عاشور، ان کا واقعات بہت طویل ہیں، جتنا جو مین چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں. روز عاشور اگرچہ ان کی ضعیفی تھی کیونکہ ان کا سن کافی زیادہ بزرگی کا لکھا ہے، مگر عزم نصرت و شہادت عین شباب پر تھا. جناب بشر بن عمرو حضرمی کی شہادت کے بعد انہوں نے امام مظلوم علیہ السلام کے قدموں پہ سر رکھ کے عرض کی، آقا میرا بھائی مجھ سے پہلے کشتی شہادت پر سوار ہو گیا، مگر میں محروم ہوں، مجھے اجازت عطا فرمائیں. اجازت عطا ہوئی. اجازت لے کر مالک کے قدموں کا بوسہ لے کر روانہ ہوئے. ضعیفی کو جوانی کی پوشاک پہنا کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ کوفہ شام کے جنگجوؤں کی ہمت جواب دے گئی. کیا کمال حملے ہیں ان کے. رجز جو ان کا ہے وہ بڑا کمال ہے. رجز پڑھ رہے ہیں، میرا نام سوید ہے، میں ابھی متا کا لخت جگر ہوں، میں ماہر تیغ و سنان ہوں. یہ ٹھیک ہے میرا سن ڈھل گیا ہے مگر میں میدان کا مرد ہوں. آج میں تمہارے ازلی ٹھکانے تمہیں جہنم واصل کرنے آیا ہوں. اور ہاں، میں نے اپنی جان اپنی امام زمان علیہ السلام کے نام لگا دی جو اس وقت صاحب الزمان ہیں. میری سفید ریش پر نہ جانا، میری محبت عین جوان ہے. میں شاگرد ہوں فاتح خیبر کا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا. آج تلوار کے وہ جوہر دکھاؤں گا کہ نصرت امام زمان میں پتہ چلے لوگوں کو کہ ناصر حسین کسے کہتے ہیں. اور آگے فرمانے لگے، آج ایسے جوہر دکھاؤں گا جیسے نوجوان شیر ببر بھیڑ کے غول پر حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ میں تمہاری موت کا موکل بن کر آیا ہوں. جس وقت انہوں نے یہ رجز پڑھی، ظالمین نے مل کر حملہ کیا. بڑی جنگ لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے. ظالمین شاید ان کا سر تن سے جدا کر دیتے، مگر اس وقت امام مظلوم علیہ السلام تشریف لائے اور انہیں اٹھا کر گنج شہداء میں لے آئے. یہ بے ہوش تھے، ان کی جان میں ابھی رمق باقی تھی. اس زمانے میں جنگ کا یہ دستور تھا کہ کوئی جوان جب کسی کو قتل کرتا تھا تو اس کے ہتھیار نشانی کے طور پر ساتھ لے جاتا تھا اور بعد میں فخر و مباحت کر کے بتاتا تھا، دیکھو میں نے فلاں نامور کو زیر کیا ہے، فلاں نامور کو میں نے قتل کیا ہے. اسی طرح ان کی تلوار اور زرہ بھی ظالمین نے اسی مقصد کے لیے لے لی تھی. جب امام مظلوم علیہ السلام شہید کر دیے گئے، ان کا چھوٹا سا واقعہ مختصر سا، شہید کر دیے گئے تو ظالمین نے پہلے نماز جمعہ ادا کی، پھر انہوں نے خیام کی طرف رخ کیا، قریب آئے. اس وقت
تکبیر کے نعروں سے عجب سما تھا، ہاتھوں میں تلواریں، کچھ کے ہاتھوں میں خنجر، ادھر خیام میں بچوں کا کوہرام بپا تھا۔ ہر طرف عجیب فضا بن گئی۔ جس وقت لشکر گنج شہداء کے قریب پہنچا تو نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جناب سوید جو بے ہوشی کی کیفیت میں تھے، ان کی آنکھ کھل گئی۔ جو ہی انہیں ہوش آیا، ماحول بدلا ہوا نظر آیا۔ جہاں شہزادہ علی اکبر کا پہرا تھا، وہاں ظالمین کھڑے تھے۔ جہاں غازی عباس علمدار کا علم تھا، وہاں ظالمین تلواریں لہرا رہے تھے۔ جس وقت یہ منظر دیکھا، جناب سوید بن ابی متاع نے اپنے ساتھ تلوار اور نیزے کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر موجود نہ پایا۔ ان کے پاس ایک ہمیشہ خنجر ہوتا تھا، یہ جو اپنے اندر رکھتے تھے، اندر والی قمیض کے اندر والے حصے میں رکھتے تھے۔ انہوں نے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ خیام کی جانب آتے ہوئے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر للکار کر بولے، ان خیام کو لاوارث نہ سمجھنا، ابھی امیر المومنین کا ایک غلام سوید زندہ ہے۔ لاکھوں سلام جناب سوید بن ابی متاع پر، جب تک زندہ ہوں خیام کی طرف تمہیں نہیں آنے دوں گا۔ نعرہ تکبیر لگا کر لشکر پر حملہ آور ہوئے، چند لائنوں کو فنار کیا۔ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف تھے کہ عروہ بن بکار تغلبی اور زید بن ورقہ جہنی ملون جہنمی ہے، ملون نے اپنے گھوڑوں کو آگے بڑھایا اور مل کر حملہ کیا۔ یکبارگی سے 2 نیزے چھوڑے جو ان کے سینے میں جا کے پیوست ہوئے۔ جو ہی یہ نیزے سینے پہ لگے، نجف کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں، یا علی غلام کا آخری سلام قبول کرے۔ کوشش تو بڑی کی ہے کہ میں کسی طرح ان لائنوں کو ختم کروں، یا علی غلام کا آخری سلام قبول کیجئے۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے جو میں نے جناب سوید بن ابی متاع کا رکھا ہے، ضرور سوچئے گا۔ 1-2 پہلو ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچانے ضروری ہیں۔ پہلا پہلو جو سب سے زیادہ اہم ہے، نصرت امام زمانہ میں سن کا کوئی کردار نہیں، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، نصرت امام زمانہ واجب نہیں، اوجب ہوتی ہے۔ دوسری بات، جناب سوید بن ابی متاع یہاں کہہ دیتے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا عاشق ہوں، میں مولا کا صحابی ہوں، میں نے مولا کے ساتھ بڑی جنگیں لڑی، مولا کے ساتھ ساتھ رہا، میں ہم قدم رہا سرکار کے ساتھ، ہم رکاب ساتھ ساتھ رہا۔ بھئی امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس میں علی والا ہوں، بس میرے لیے یا علی کافی ہے۔ مگر نہیں، ان کو پتہ تھا آخر دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ سوال ضرور کرنا ہے، سوید میرا تو عاشق تھا، مگر جس دور میں تو تھا اس دور میں میرا لخت جگر حسین تھا، تو نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر یہ حسین کا ساتھ نہ دیتے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ محبت بھی اپنی منزل کمال کو نہ پہنچتی۔ بے شک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ واقعات درس کربلا ہیں، ہمارے لیے سمجھنے کے پہلو ہیں، ہم ان پہ غور کریں تو انہوں نے نصرت ولی النصر، نصرت امام زمان علیہ السلام کر کے بتایا کہ نصرت امام زمان علیہ السلام کے لیے لازم ہے کہ اپنے آپ کو اپنے مولا کے حوالے کر کے، حق کے مودت و ولایت کی ادائیگی کر کے اپنے مولا والی ولایت کے آگے سرخرو ہونا بہت ضروری ہے۔ بے عین نہیں، آج کے دور میں ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ساری ذوات مقدسہ کا دم بھریں، جتنا بھر سکتے ہیں بھریں۔ اگر ان کے لخت جگر امام زمان علیہ السلام کی طرف ہم نے متوجہ نہ ہوئے، ہم نے سرکار کی نصرت نہ کی، ہم سرکار کے لیے وہ نہ کر سکے جو کربلا والوں نے اپنے امام کے لیے کیا، جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور کے عاشقوں نے اپنے امام کے لیے کیا، تو پھر شاید ہم بھی اسی طرح کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، نہ ہوگی داستان تمہاری داستانوں میں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور بھی کافی پہلو ہیں، آج اتنا ہی کافی سمجھیے گا۔ پروردگار ہم سب کو توفیق نصرت امام وقت عطا فرمائے، ہم سب کو مقصد کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا شمار زمانے کے حسین کے ناصروں میں، کنیزوں میں فرمائے، ہم سب اپنے زمانے کے امام کو لبیک کہنے والوں میں شامل ہوں۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔
اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا مولا اللجن اللجن